अस्सलाम वालेकुम। बात पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये जब हम लोग छोटे थे मकतब जाते थे तो सुबह सवेरे हम लोग मकतब में ये दुआ पढ़ते थे। तो वो जो दुआ हम लोग शम्मा बनने की बात का जो पहले ज़माने के उलमा थे, तो वहाँ तो ये सवाल था क्योंकि मैं अल्लाह मुझे शम्मा बना दे, एक और रोशनी जो दुनिया को मैं अंधेरे से निकाल सकूं या अंधेरे में रोशनी फैला सकूं। तो आज के दौर में सिर्फ हमको यही बताया जाता है कि मस्जिद और नमाज, इसी कमज़ोरी को गैर कौम ने पकड़ लिया। अब वो हमला आवर कहाँ है? मस्जिद में और मदरसे में। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं कोई दिल के जोड़ा बात नहीं कह रहा हूँ। जो बचपन में हम लोग मकतब में लब पे आती है दुआ, ये स्कूल में भी पढ़ा और तिफल ज़माने में मकतब में भी पढ़ा। तो वो उलमा जो इस दुआओं को मकतब में बच्चों से पढ़वाते थे और स्कूल में भी जो हमारे आलिम दीन होते थे, पहले तो, अभी तो सिर्फ उर्दू है, पहले फ़ारसी भी हुआ करता था स्कूलों में, अब तो फ़ारसी भी नहीं है। मगर यही एक समझने वाली बात है कि पहले के दौर के जो उलमाए किराम थे, उनके अंदर में क्या नमाज को समझने की और मस्जिद बनाने का समझ उनके अंदर में नहीं था? जब वो हमारे से जो पहले जिनके ज़रिए हम तक इस्लाम पहुंचा, जब वो लोगों के अंदर में समझ नहीं था, इस्लाम नहीं समझ पाए, कुरान और अहादीस नहीं समझ पाए, तो आज के इस पुरफितन दौर के रोजगार करने का सिलसिला, जब मस्जिद में एयर कंडीशन लग गया, कालीन बिछा दिया गया चंदा कर करके, तो आप फर्क महसूस करें। जिस नमाज का हमारा हवाला देते हैं, बस आज के दौर में यही चीज़ है कि कभी आप लोगों ने सोचा कि नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक पहुंचा है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ा करते थे, तो सूरह फातिहा तो कंपलसरी पढ़ते थे। तो उसमें भी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो लाज़मी पढ़ते होंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने जो बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उस सीधे रास्ते पर चला जिस सीधे रास्ते पर चलने वाले को तूने इनाम इकराम किया। अब हमारे कुछ हैं जलसाकारू हैं या लोगों के मिजाज में बिठा दिया कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा जो है वो नमाज है। मेरे भाइयों, नमाज का अरबी सलात है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। मेरे भाइयों, बहुत ही जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है, जो इस्लाम उन्होंने पढ़ाया है, जो हम लोग पढ़ा मदरसे में, तो वो इस्लाम अलग है। और ये जो जलसे का बयान करने वाले, जुमा का बयान करने वाले, और ये जो चलते फिरते इस्लाम बताने वाले हैं यहाँ वहाँ गली मोहल्ले में, तो ये इस्लाम क्या कुछ अलग है? जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, इस पर गौर किया जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले के दौर के लोग कौन कामयाब थे? तो जब तो आज के टाइम में यही बता दिया जाता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम का महासल जो है वो फिर तुम नमाज पढ़ो। अगर नमाज पढ़ के उस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह करके आप अल्लाह के सामने आमीन कह रहे हो, फिर उसका मतलब ही नमाज है, तो फिर वहाँ सिरात लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों हुआ? जबकि अरबी तो अकीमुस सलात है ना, नमाज कायम करो, अल्लाह का हुक्म है। तो वहाँ सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ करके वहाँ सिरात लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ है? तब तो कुछ तो है। अच्छा खैर, वहाँ ये कलाम पाक पहला सूरह फातिहा है। अब आइए सूरह नास में हम लोग जो भटक रहे हैं,
اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہم لوگ شروع میں ہیں نہ آخر میں ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا آخر میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ لوگ جو وسوسہ ڈالیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ جنات میں بھی ہوں گے، وہ انسان میں بھی ہوں گے. تو اس میں وہیں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ منافق جس کو کہا جاتا ہے وہ تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا. اور منافق کس کو کہا جائے گا؟ جو اسلام میں ہوگا، اسلام جیسا حالت کا ہوگا، پورا باشرہ ہوگا، نمازی پرہیزگار ہوگا، حاجی سلامی ہوگا، ہر چیز ہوگا اس کے اندر میں، مگر اس کے دل میں فطور ہوگا. تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھنے کی کوشش کیے، نہ ہم وسوسے کو سمجھ پائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کلام پاک پڑھنے سے پہلے ہم لوگ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ کے دماغ سے وہ شیطان کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ کوئی شیطان ہے جو اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے چھوٹ دیا ہے. جب تک کے لیے دنیا ہے تب تک کے لیے اللہ نے شیطان کو چھوٹ دیا ہے کہ وہ بہکائے گا اور انسان غلط کریں گے. اللہ رحمان الرحیم وہ معاف کرے گا. یہ تو بات ہے. مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو راستہ وہ کیا ہے زندگی کا؟ تو پورا اور 30 پارے کلام پاک میں اور کیا ہے. آج اسی چیز کو لے کر کے کوئی ایک شخص ہے، کسی کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ کسی شہنشاہ کے نام سے مسجد بنانے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت لاکھوں لاکھ روپیہ اپنا خرچ کر دیا ہوں اور بہت سارے لوگ اینٹ لے کے پہنچ رہے ہیں، روپیہ پیسہ دے رہے ہیں اور خوشی بھی بہت کچھ مسلمان ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ اس مسجد کو ہم کسی بادشاہ کے نام سے بنائیں جس بادشاہ کے نام پر ہمارے پڑوسی ناراض ہیں. اسلام ایک ایسا ہے، اللہ رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، جب جس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، صرف رحمت المسلمین نہیں ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو اس پر سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کو کسی بادشاہ کے نام سے مسجد بنا کر کے ہم کو دکھا رہا ہے یا ہمارے لیے دشمن وہ پیدا کروا رہا ہے، مسلمان قوم کے لیے وہ آفت بنوا رہا ہے، یہ مصیبت لا رہا ہے یا رحمت لا رہا ہے، یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ راجنیتی والا شخص اگر اتنا ہی مسلمانوں کا خیر خواہ ہے تو اس کو تو سب سے پہلے مہنگائی کے اوپر میں بولنا ہوگا، مزدور کی مزدوری کے اوپر بولنا ہوگا، کھیتی کسانی پر بولنا ہوگا. کیوں؟ بھوک لازم ہے، بھوک کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں. بھوک ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے، بیماری ہے. کوئی آج کے دور میں تو کوئی بھی ایسا تو نہیں دکھتا بھائی تمہارا روٹی روزی کچھ ٹھیک چلتا ہے کہ نہیں، کچھ ہم آپ کو مدد کر دیں یا کسی غریب یتیم بیوہ کو مدد کرنے والا کوئی تو یہ نہیں کہتا ارے بھائی، کسی کوئی تو پوچھتا نہیں بھائی تو کسی کے یتیم کو مدد کیا، ارے وہ چھوڑو. کبھی کسی کو یہ تو آپ نے تم نے جھوٹ چھوڑ دیا، حرام کھانا چھوڑ دیا، بس ایک ہی بات ہے تم نماز پڑھے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سوال آپ اپنے دماغ میں لے لو. اگر کوئی ہمارا ہمدرد ہے تو اللہ ہمدرد ہے، اس لیے تو رب العالمین ہے، وہ دانا پانی پورا دنیا کے اندر پھیلا کے رکھا ہے، اس لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ دنیا میں دوڑ لگاؤ. میرے بھائیو بزرگوں دوستو،
سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے اندر کمی کیا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مسجد زرار کون بنایا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے باخبر کیا، پھر جبریل امین آئے. ان سارے سسٹم میں پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ صحابی کا نام تو یاد نہیں آ رہا، جو منافقوں کا نام جن کو بتایا گیا تھا، خیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد کو توڑا گیا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو سوچنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں جس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ حلال خور ہے کہ نہیں، حرام سے پرہیز ہے کہ نہیں، انسانوں کا مددگار ہے کہ نہیں. اب وہ ایک دنیاوی رہنما بن رہا ہے، اور دنیاوی رہنما حکومت میں آنے والا آدمی ہمارے لیے مہنگائی کے اوپر بات کرتا، ہمارا گھر کیسے چلے اس کے اوپر بات کرتا، ہمارے بچوں کی تعلیم پہ بات کرتا، ضعیفوں کے بیماری کے اوپر میں سہولت کی بات کرتا. جو آج کل لڑکیوں کے ساتھ میں بے حرمتی ہے، اس پر اس کا کوئی ذکر آتا کہ ہم کچھ ایسا سسٹم قانون لائیں گے، لڑکیوں کی عزت بچے گی، ماں بہنوں کی عزت بچی رہے گی. بس مسجد کیوں؟ وہ جانتے اس کو اوپر سے کوئی کسی سے اچھا خاصا ٹیوشن ملا ہے، اس کے اندر اسلامی صلاحیت نہیں. کیوں؟ وہ اسلام سے اگر واقف ہوتا تو سب سے، اسلام تو کیا انسانیت سے بھی اگر کہا جائے کہ وہ واقف نہیں ہے، اس کو بھی بھوک ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس کو احساس نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس میں اٹوٹ دولت جمع ہو گیا ہے راجنیتی کے کھیل سے. اس کے لیے وہ آپ کو بلا رہا کہ مسجد. ارے جس کے اندر میں 100 کھلی بات جو آپ تک بات پہنچ رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہو، آپ کو بھوک ہے کہ نہیں؟ آپ کو پیاس ہے کہ نہیں؟ بیماری ہے کہ نہیں؟ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ ضعیفی میں جاؤ گے، آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان بھائیوں، آپ جس اسٹیٹ سے بھی ہو، جو چندہ دینے والے ہیں ان سے پوچھو تم اسلامی کام کیے ہو یا کس کے ساتھ کھڑے ہو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تمہارے دل میں وسوسہ کس نے ڈالا اور تم کہاں سے کہاں بھٹک رہے ہو؟ کیوں؟ نہ تم نے اہدنا الصراط المستقیم کو نہیں سمجھ سکا. سیدھا راستہ، وہ راستہ جس پر اللہ نے انعام و کرام کیا. یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے وہ کون سے کامیاب لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے نعمت دیا تھا؟ اور کون سے لوگ تھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا اللہ راستہ نہیں دینا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہو. جو میں نے سمجھا وہ آپ تک پہنچایا ہے. انسان بنو، انسان آدم کی اولاد. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین. آخر وقت تک امتی امتی. صرف مسلمان نماز اور مسجد لفظ پہ بات کرنا. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں دنیا میں کیا رکھا ہے، پھر وہی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، پھر وہی اللہ سے دنیا کی حسنات مانگتے ہیں. پورا 2-2.5 گھنٹے کا جلسہ ختم کر دیا، دنیا چھوڑ دو، دنیا سے بے رغبت کر لو، آخرت کا سوچ لو. پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، تو سوچو جلسہ کدھر گیا، پھر دعا کدھر گیا. پورب اور پشچم کا فرق ہوتا ہے میرے بھائیو. اللہ خیر کرے. جو میں نے سمجھا ہے، میں کسی کی مخالفت میں نہیں بول رہا ہوں، جو میں نے ضروری سمجھا آپ تک پہنچانے کے لیے بات انہیں پہنچایا ہے. اگر مناسب سمجھو تو ضرور شیئر بھی کرنا اور لائک کرنا. آپ کے لائک کرنے سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ حافظ.